अस्सलाम वालेकुम। आज सीपीएस सेंटर में हमारे बीच दो शख्सियत मौजूद हैं जो सीपीएस उलमा टीम के सीनियर मेंबर्स हैं, मौलाना सैयद इकबाल उमरी और मौलाना खतीब असरार उमरी। दोनों ही मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के बहुत करीब थे और उनकी सोबत में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हर संडे हमारे साथ बहुत नए लोग जुड़ते हैं, तो मैं इन दोनों का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मौलाना सैयद इकबाल उमरी तमिलनाडु से हैं और उन्होंने बीए अरबिक किया है। उसके बाद उन्होंने जामिया दारुस्सलाम से फ़जीलत की डिग्री हासिल करी। 3 साल ये कतर में इमाम रहे। बहरीन से इन्होंने हदीस के कोर्स में स्पेशलाइजेशन भी करी। कई 100 प्रोग्राम्स इन्होंने इंडिया और दूसरे मुल्कों में करे, जिसका ट्रेनिंग का मौजू ये था कि इस्लाम का पॉजिटिव इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। 2009 में इनकी मुलाकात मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब से हुई और उसके बाद वो सीपीएस अल रिसाला मिशन से जुड़ गए। इन्होंने गुडवर्ड बुक्स और सीपीएस इंटरनेशनल को कई बुक फेयर्स, इंटरनेशनल बुक फेयर्स में भी पार्टिसिपेट किया। आजकल बिसाइड्स बीइंग अ दाई, इनका एक रोल और है, वो ये है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के लिटरेचर को तमिल में लाना। तो मौलाना इकबाल उमरी साहब, अस्सलाम वालेकुम आज के प्रोग्राम के लिए। जी। और जो दूसरे शख्स हमारे बीच में हैं, मौलाना खतीब असरार उमरी। इन्होंने भी बीए इस्लामिक स्टडीज़ किया जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से। उसके बाद इन्होंने फ़जीलत की डिग्री हासिल करी। उसके बाद इन्होंने एमए अरबिक भी किया मद्रास यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में बाकायदा एज अ दाई ज्वाइन किया और इंडिया में जितने बहुत सारे जो मदरसा हैं उसमें इन्होंने जाके ट्रेनिंग दी उस सब्जेक्ट पर कि इस्लाम का पॉजिटिव इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। इनकी मुलाकात भी मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब से 2009 में हुई और फिर उसके बाद ये सीपीएस अल रिसाला मिशन से जुड़ गए। इन्होंने भी कई इंटरनेशनल बुक फेयर्स में गुडवर्ड बुक्स और सीपीएस इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किया। इनकी निगरानी में कुरान का तर्जुमा तमिल में आ चुका है और मौलाना की कई किताबें जैसे गॉड अराइजेस, इस्लाम रीडिस्कवर्ड, मैरिज एज अ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ और कई लीफलेट्स और ये तमिल में ट्रांसलेशन में ऑलरेडी हो चुकी हैं और इस वक्त काफ़ी और किताबें भी तर्जुमे में उस पर तर्जुमे में काम चल रहा है। तो मैं उनको भी वेलकम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असरार सलाम साहब। वरहमतुल्लाह। जी, आप दोनों का खैर मकदम। सबसे पहले मौलाना असरार साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मौलाना का जो अल रिसाला लिटरेचर है जी उससे आपका तारुफ कब और कैसे हुआ, इसके बारे में हम सबको बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रिसाला लिटरेचर से मेरा तारुफ कैसे हुआ, अगर उसको एक मुख्तसर में बयान करूं तो ऐसा होगा कि सबसे पहले मैं रिसाला लिटरेचर से 1997 में उससे वाकिफ़ हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे पहले अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसे मुख्तसर प्रोसेस से चलाया जिससे रिसाला लिटरेचर को समझने में वो प्रोसेस मददगार रहा। मैं मदरसे में 1992 में मेरा एडमिशन हुआ। आप जानते हैं कि 1992 जो ईयर है हमारे दरमियान काफ़ी मशहूर है। उस वक्त बहुत से मसाइल हमारे दरमियान पैदा हुए थे, तो चूँकि मैं एक मुस्लिम ओरिएंटेड थिंकिंग मेरी थी, तो उसी यानी मैं 12-13 साल का था और इस तरह के बेशुमार मसाइल पर हमेशा हमारे यहाँ डिस्कस होते रहते थे। तो उन मसाइल को लेकर मेरे अंदर एक जज्बा रहता था कि मिल्लत के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा जज्बा रहता था कि मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार इतना जज्बाती हो गया, मैं अपनी माँ से जाके पूछा, आज मिल्लत का हाल बहुत ख़राब है, अगर इसके लिए मैं अपनी जान दूं तो क्या आप इजाज़त देगी? तो मेरे माँ ने कहा, तो मिल्लत के लिए जान भी दे दे, मुझे कोई बात नहीं। माशाल्लाह। उस वक्त ऐसे हालात थे। और जब मैं इसी तरह गुज़रते हुए 94 या 95 में समझता हूँ, मदरसे के तीसरा साल था, तो मेरा जो हॉस्टल था वो और क्लासरूम रोड के उस पार था।
تو ظہر کی نماز کے بعد ہم کلاس روم جاتے تھے، تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا، عجیب سی دعا تھی میری، خدایا میں سڑک پار کر کے اس طرف جاتا ہوں، اگر آئندہ میری زندگی تیرے دین کے لیے ہو تو مجھے اس روڈ کے پار پہنچا دے، یا گاڑیوں کے حادثے سے مجھے تو اپنے پاس بلا لے، ایکسیڈنٹ کروا دے۔ عجیب دعا کر کے میں پاس ہوتا تھا۔ تو یہ ایک پروسیس چل رہا تھا۔ پھر تھوڑے اور جب عمر بڑھی، تھوڑا شعور میرے پاس پیدا ہوا، تو یہ سوچنے لگا، میں چونکہ میرا بیک گراؤنڈ اہل حدیث فیملی کا تھا، تو میں یہ سوچا کہ اہل حدیث کیا ہے، اس کو پڑھیں۔ تو اس وقت جو اہل حدیث کے مشہور علماء تھے ان کی کتابیں پڑھنے لگا، مولانا محمد جوناگڑھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ دونوں اچھے مصنفین مانے جاتے ہیں اہل حدیثوں میں، ان کے تراجم، ان کی کتابیں پڑھنے لگا۔ لیکن ان کی کتابوں کے پڑھنے سے بس کچھ مسائل سے واقفیت ہو گئی، دین کی جو فارم بیس ایکٹیویٹیز پر تو ہم کو معلومات مل گئی، لیکن اصل جو روح ہے اس پر کوئی اس کو ایڈریس نہیں ہو رہا تھا۔ تو آگے بڑھا تو پھر میرے کچھ ساتھی کیرلا کے تھے، ان کا نیو ایڈمیشن ہوا تھا، انہوں نے مجھے مولانا مودودی صاحب کے لٹریچر سے واقف کرایا۔ وہ لوگ بہت زیادہ اس کا مطالعہ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ میں بھی مولانا مودودی صاحب کی تمام کتابیں پڑھنے لگا۔ تو یہ 1-2 سال کا پروسیس تھا۔ میں سمجھتا ہوں 95-96 میں تقریباً وہ کتابیں پڑھتا تھا، اور اس وقت چونکہ ان حالات کے تحت ایک تو اس کے پڑھنے سے میرے اندر ایک جذبہ آیا کہ دین کا ایک سیاسی غلبہ کی ضرورت ہے۔ جی اسی سیاسی غلبہ نہ ہونے کے سبب سے ہم لوگ مغلوب ہیں، ان حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، بہت کچھ ہماری ملت کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک فکر میرے اندر پیدا ہو گئی، لیکن اس کی فکر پڑھنے کے باوجود روحانیت کو کوئی سکون نہیں مل رہا تھا، روح کو کوئی سکون نہیں مل رہا تھا۔ تب میں سوچا کہ شاید تبلیغی جماعت میں جانے سے کچھ اس کا حل ہو جائے۔ تو چونکہ میرے بہت سے رشتہ دار تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، تو رمضان کی جو چھٹیاں ہوتی تھی تو میں وقت اس میں جماعت میں بھی لگایا کرتا تھا۔ تو شروع میں کچھ 3 دن اس طرح لگایا، لیکن وہاں بھی میں ایڈریس نہیں ہو سکا۔ تو 97 میں میرے ایک کلاس فیلو تھے محمد رفیع کلوری، وہ بھی اچھے کتابوں کے پڑھنے والے تھے، تو وہ بھی کتابوں کو پڑھتے تھے اور مجھ سے کچھ ڈسکس کرتے تھے۔ تو ان کی دوستی بھی، ہمارے ایک سینئر ساتھی تھے سراج الرحمن قریشی، وہ اس وقت مولانا کو پڑھا کرتے تھے، تو ان سے دوستی تھی، تو انہوں نے مولانا کے رسالے ان کو دی، اور انہوں نے رسالے مجھے دیا۔ تو جب میں رسالوں کو پڑھا تو پھر میں سراج الرحمن قریشی سے دوستی کیا، پھر ان سے پاس جو کتابیں تھیں وہ لے کر ہم پڑھنے لگے۔ تو اس وقت میرے خیال سے فکر اسلامی ایک کتاب انہوں نے دی تھی، وہ کتاب ایسا سمجھے کہ میرے اندر ایک ذہنی بھونچال پیدا کیا۔ اس کتاب کے ذریعے میرے اندر ایک سمجھیے کہ میں نے صحیح رخ اپنی زندگی کا متعین کر لیا۔ ایک تو اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک ایکٹیویزم کے تحت مولانا نے ایک پورا باب باندھ کے اس پہ بہت سے چیزیں بات کی ہیں، اور اس میں علماء کا قائدانہ رول ایک ٹاپک بھی ہے۔ اس پر بھی اس کو پڑھنے کے بعد ذہن میں بات تو آ گئی کہ ہمارا جو کام ہے وہ دعوت کا کام ہے، یعنی انسانیت کو خدا کا میسیج پہنچانا ہے، ان سے خیر خواہی ویلوشر بن کے رہنا ہے، ان سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، اس طرح کے ایک جذبات آ گئے، اور اسی پر ہماری مولانا کے لٹریچر کا مطالعہ شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 97، 98، 99 3 سال ہم لوگ لگاتار پڑھتے تھے۔ لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں ان کتابوں کو لے کے پڑھیں، اور جب لائبریری میں کتابیں نہیں ملتی تھی تو ہم تینوں پیسہ جمع کر کے وہاں ایک اعظمی بک ڈپو تھا، ان سے کتابیں منگوا کے مولانا کی پڑھنا شروع کی۔ تو پڑھتے پڑھتے صرف پڑھتے ہی نہیں تھے، ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگ تینوں دن بھر پڑھتے تھے، شام میں ڈنر اور عشاء کی نماز کے بعد وہاں ٹائم رہتا تھا جہاں اسٹوڈنٹس تھوڑا تفریح کر لیتے تھے، تو ہم لوگ گارڈن میں بیٹھ کے مدرسے کے صرف اسی پر ڈسکشن کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم 3 لوگ مشہور ہو گئے خان ٹیم۔ تو ہم تینوں میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں آتا تو لوگ ساتھ ہی پوچھتے تھے کہ خان کا ایک لفظ کم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے لیکن وہ 3 سال ہم پڑھتے رہے، تو ہمارا دعوتی ذہن بنتا گیا، اور بعد میں جب میں مدرسے سے فارغ ہوا تو یہی ایک لٹریچر ہے مولانا کی جو رہنمائی ملی، تو میں دعویٰ کہ اس میں وہاں کا جو شعبہ تھا ڈپارٹمنٹ، اس میں ایڈمیشن لیا، پھر اسی دعوتی سلسلے میں جڑنا ہوا۔ تو مولانا کی یہ کتابیں میرے اندر بہت زیادہ ذہنی تبدیلی لائی۔ جی جزاک اللہ، بہت ہی زبردست آپ نے بیان کیا کہ کس طرح آپ کی زندگی میں
چینجز آئے. مولانا اقبال صاحب، اکثر یہ ہم لوگوں نے سبھی نے یہ آبزرو کیا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب ایک ایسی پرسنالٹی تھے کہ کوئی بھی اگر ان سے ملتا تو اس کو وزڈم کی بات ضرور ملتی اور اس کے لیے کہ لائف لانگ ایکسپیرئنس ہو جاتا. تو میں یہ سوال بلکہ آپ دونوں سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو کیسا ایکسپیرئنس تھا آپ دونوں کا، تو اس کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے آپ کا رجت بھائی، کہ یقیناً مولانا سے جب ملتے ہیں تو یا تو کسی بندے کی کوئی تلاش رہتی ہے، اس کا جواب ملتا ہے، یا کوئی انسینٹیو ملتا ہے مولانا کی باتوں سے. جب میں پہلی مرتبہ 2007 میں ایک پروگرام کے لیے ادھر آیا ہوا تھا دہلی، تو مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا تھا. میں اکیلا تھا، تو مولانا ملاقات کرنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ جنت بقدر اشتہا اور دنیا بقدر ضرورت. تو جیسے ہی مولانا نے جنت بقدر اشتہا کہا تو فوری میں نے قرآن کی آیت، اس کے ریلیٹ ہونے والی آیت پڑھ دی، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. یعنی اشتہا کا لفظ سنتے ہی میں نے 2 آیتیں پڑھ دی. تو مولانا بہت زیادہ ہاں 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 قرآن یہی کہتا ہے. ماشاء اللہ. تو اس وقت مولانا جو ہے نا میرے سر پر ہاتھ رکھ کے، دیکھو تم کیا کام کر رہے ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے ملے قوم کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے تیاری کرو. تو مجھے زندگی میں تقریباً پڑھنے کے بعد اتنے سال، تقریباً 11-12 سال ہو چکے تھے، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملا کہ جو میرے اندر کیا پوٹینشیل ہے اس کو جان کر اس کی طرف رہنمائی کرنے والا. تو یہ تو پہلی ملاقات رہی جس میں نے مولانا کی زبان سے جنت کے الفاظ سنے. تو ساتھ ہی میں ایک اور ملاقات جو 2-3 سال کے بعد ہوئی، تقریباً 2009 کے اینڈنگ میں ملاقات ہوئی. تو اس وقت دیکھ رہا ہوں مولانا کے پاس آیا تھا کہ مولانا ہم تو خدا کے بارے میں ٹیکنیکل باتیں تو جانتے ہیں، اور میرا موضوع بھی یہی ہے کہ خدا کے بارے میں اپنے جو کورسز رہتے ہیں اس میں بتلانا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیکنیکل بات کہہ رہے ہیں، اس کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مولانا اسی وقت ایک نقشہ لے ہوئے بیٹھے سمجھا رہے تھے کسی کو، اور رو رہے تھے. وہ کیا سمجھا رہے تھے کہ یہ جو سورج گرہن، چاند گرہن جو ہوتا ہے، یہ اللہ کی عظمت کی ایک نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اس زمانے میں، آیاتم من آیات اللہ. اس کے پیچھے کوئی مفروضہ یا کوئی یہ نہیں ہے، وہم و گمان یا کوئی اور خرافاتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا سیٹ اپ ہے کہ کیسے 2 بڑے اجسام، کیسے ایک دم بڑے اجسام، بڑے حجم والے ایک ہی الین میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی ذات ہے جو اتنا بڑا حادثہ اس دنیا میں بتاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو. تو یہ ملاقات بھی میرے لیے اللہ کی عظمت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ بنی. تو جنت اور اللہ کی عظمت میں جینے والا ایک انسان ہے، یہ معلوم ہوا مجھے پہلی ملاقات. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مولانا اسرار صاحب، آپ اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیں ہم سب کو. ہاں، مولانا کی جو پہلی ملاقات کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت عجیب ہے. اس وقت میں مولانا کے پاس میری پہلی ملاقات 2000 اگست میں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ہم لوگ ایک ٹریولنگ کر کے آئے تھے مولانا کے پاس. جی. بنارس، اعظم گڑھ اور اس طرح کے بڑے بڑے مدارس، اور دیوبند، مظاہر العلوم، وہاں کے جو بڑے اسکالرس علماء تھے ان تمام سے ملاقات کر کے مولانا کے پاس پہنچے تھے. جی. اور اس سفر کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی یہاں کے یو پی اور دلی کے بڑے علماء ہیں ان سے ملاقات کریں اور ان سے استفادہ کریں. آخری سفر کا آخری پڑاؤ ہمارا دلی تھا. جی. اور میرے ساتھ ہمارے ساتھی سینئر فیاض الدین عمری صاحب بھی تھے. جی. تو وہاں جو ملاقاتیں کر کے آئے اس کا ایک الگ ایکسپیرینس تھا، اور مولانا سے ایک الگ ایکسپیرینس تھا. وہ یہ تھا کہ جتنے علماء کے پاس ہم گئے ملے، وہاں رکھ رکھاؤ ایک پرتکلف رکھ رکھاؤ تھا، ان سے گفتگو پرتکلف رہتی تھی، اور کوئی بات ہمیں نہیں ملتی تھی. جب مولانا سے پہلی بار میں پہنچا، پہلے سے بات یہ تھی کہ میں مولانا کو بہت پڑھتا تھا
اور مولانا سے ملنے کا بڑا مجھے بہت اشتیاق شوق رہتا تھا، اور میری اسٹوڈنٹس لائف میں مولانا کی پرچوں میں کوئی تصویر آتی تو اس کو لے آ کے میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتا تھا، اس کتاب کی حفاظت کر لیتا تھا. تو اس سے ملنے کی ایک تمنا تھی مولانا سے ڈائریکٹلی. تو اس وقت پہنچا تو میں سوچا ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا کمرہ بہت شاندار ہوگا، صوفے لگے ہوں گے، اور جب پہنچیں گے تو اس طرح سے ان کا دسترخوان ہوگا. ایسے سوچتے ہوئے آیا میں، جیسا ایکسپیرینس ہوا میرا. لیکن دیکھتا ہوں C29 گیٹ پہ پہنچے، سیکورٹی تھی، تو انہوں نے فون کیا، مولانا نے اوپر بلا لیا، اور بالکل نیچے بیٹھے ہوئے تھے. مولانا کی تقریباً 80 سال کے قریب تھے، اور کوئی نہ پیچھے تک کیا، نہ کچھ نیچے تک کیا، کچھ نہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم کو بھی سامنے بٹھا لیا. میں اور میرے ساتھ 3 لوگ تھے، ہمارے ایک استاذ تھے، فیاض الدین عمری تھے، اور بیٹھے اور بس آخرت کی بات شروع ہو گئی. ہمارے جو استاذ اس وقت ساتھ آئے تھے، میں اس کو لکھا بھی ہوں، انہوں نے کچھ گفٹ کیا مولانا کو. تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے اب میں اس خواہش میں نہیں ہوں کہ کچھ گفٹ لوں. میں عمر کے ایسے پڑاؤ میں ہوں جہاں میرے پیر خبروں میں ہیں، اور پتہ نہیں کب مجھے فرشتے آئیں اور لے چلیں. اور بہت مولانا جی کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی، رونے لگے. پھر کہنے لگے لوگ ایک کتاب لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کتاب مجھے جنت کو لے جائے گی، لیکن میرے پاس یہ پوری لائبریری ہے، 200 کتابوں کا میں مصنف ہوں، لیکن یہ 200 کتابیں صرف ایک دیا سلائی جلا کر اس کو راکھ کر سکتی ہے. ایک میچ اسٹک سے اس آگ لگ کے وہ خاک ہو جائے، راکھ بن جائے گی. تو خدا کے سامنے میں اس کو کیسے پیش کروں؟ خدا کیسے مجھے اس کو قبول کرے گا؟ اسی فکر میں رہتا ہوں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک خدا کا فضل شامل نہ ہو جائے میں جنت کو نہیں جا سکتا. تو رسول کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ تو مولانا یہی بات آخرت ذکر کرتے ہوئے رونے لگے. میرے جو ساتھ استاذ تھے وہ بھی رونے لگے. اسی ذکر آخرت پر رونے پر مجلس ختم ہو گئی اور ہم واپس ہو گئے. تو میں دیکھا کہ کیسا عجیب آدمی ہے. کوئی اسے پرتکلف گفتگو نہیں کیا، کوئی پرتکلف بیٹھک نہیں تھی. بس اس کے پاس پہنچو تو آخرت کی بات کیا، اور اپنی کتابوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی. کیونکہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھو، ہم نے یہ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا. بس ذکر آخرت، ذکر الہی پر تھے. تو یہ پہلی جو ملاقات تھی وہ میرے ذہن میں ابھی تک نقش ہے. جی مولانا اسرار صاحب، ابھی آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی کہ جب آپ ملنے گئے تو مائنڈ میں ایک ایسا تھاٹ تھا کہ شاید صوفہ ہوگا، دسترخوان ہوگا، لیکن بہت آسانی سے ہی آپ مولانا وحید الدین خان صاحب سے ملاقات کر سکے. اور دیکھا تو یہی جاتا ہے کہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، اسپریچول لیڈرز ہوتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے پہلے آپ خط لکھیں یا آپ پرمیشن کے لیے ریکویسٹ ڈالیں، پھر شاید ملاقات ہو یا نہ ہو. لیکن اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ دونوں نے ہی بہت ٹریول کیا، کئی آپ نے ٹریننگز کریں، دوسرے دعویٰ گروپ سے بھی آپ لوگوں کا انٹریکشن ہوا. تو اسی کے حوالے سے ہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگلا سوال کہ آپ نے کیا ڈفرینس پایا؟ ایک ڈفرینس تو آپ کو ملتے ہی ظاہر ہو گیا، لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک دعویٰ گروپ ہے اور دنیا بھر میں بہت سے گروپ ہیں، اور آپ نے خوب ٹریول کیا دونوں نے. تو کیا ڈفرینس پایا آپ نے؟ ڈفرینس یہ تھا، میں مولانا سے اگر میں کہوں کہ گرچہ 97 سے مولانا کو پڑھ رہا تھا، میں 2000 میں مولانا سے ملا بھی، لیکن مولانا کو پڑھنے کے باوجود مکمل طور پر مولانا کو سمجھنے کا جو موقع ملا وہ 2009 میں ہے. جب مولانا سے ہم مستقل ملنے کے لیے آتے تھے، مولانا کے ساتھ بیٹھکیں ہوتی تھی، تو اس میں مولانا کے ساتھ رہتے ہوئے دعوت اور معرفت کے بہت وہ دروازے کھلنے لگے جو کتابوں میں سے ہم کو واضح نہیں ہو رہی تھی. یا کتاب ہم پڑھتے تھے، لیکن چونکہ ہماری ایک روایتی سوچ تھی، کنڈیشن مائنڈ تھا، اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہم اپنی پسند کی بات اس سے لے لیتے تھے، اور جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی چھوڑ دیتے تھے. تو مولانا کی بیٹھکوں میں بیٹھنے کے بعد وہ کنڈیشننگ ہماری ٹوٹی. تو اس کے بعد ہم کو فرق یہ معلوم ہوا کہ ہم جو مختلف دعویٰ گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں اور مولانا کے دعویٰ گروپ میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ مولانا کا گائیڈنس کے ساتھ ہم دعوت کا کام کریں گے، مولانا جیسا کہیں دعوتی کام ویسا کریں گے. تو 2010 میں جب ہم نے فیصلہ کیا تو میرے ایک استاذ نے پوچھا، بھائی آپ مولانا کے ساتھ دعوتی کام کر رہے ہیں، تو پہلے بھی آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ دعوتی کام کر رہے تھے، تو انہی کے ساتھ رہتے، فرق کیا ہے؟ وہ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں. تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو ان سے میں نے کہا دیکھیے مولانا کے دعوت کے کام میں اور دوسروں کی دعوت کے کام میں ایک فرق ہے.
وہ یہ ہے کہ مولانا جو ہے نواقض الدعوہ سکھاتے ہیں. ایک ٹرم ہے شریعت کی، کہتے ہیں نواقض الصلاح، یعنی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اسی کے ساتھ آپ پڑھیں گے. اگر آپ وہ کنڈیشنز توڑ دیں گے تو آپ کی نماز ختم. جی اس کو کہتے ہیں نواقض الصلاح. جیسا نماز میں ہم بات چیت نہیں کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، اگر ہم نماز میں کریں گے تو ہماری نماز ختم. جیسا ہم حج کو جاتے ہیں تو حج کی شرط یہ ہے کہ ہم احرام باندھ کے رہیں، ہنٹنگ نہ کریں. اگر ہم نے اپنا احرام نکال دیا اور سادے کپڑے پہنے تو حج ختم ہمارا. اس کو کہتے ہیں نواقض الحج. تو ہر جو عبادت ہے اس کا ایک نواقض بھی بتایا جاتا ہے، اس کے کنڈیشنز بھی کیا ہیں اور اس کو ختم کرنے والی چیزیں بھی کیا ہیں. جی مولانا سے ملنے سے مجھے معلوم ہوا کہ دعویٰ کی ایک اسپرٹ ہے اور اس اسپرٹ کو بھی توڑنے والی کچھ چیزیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ جس مدعو قوم سے جس کو ہم خدا کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اسے ون سائڈ ہم اس کے ویل وشر بنیں. وہ کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں، اچھا یا برا، ہم اس کے ساتھ ویل وشنگ کریں اور کبھی بھی اس سے نفرت نہ کریں. اگر تھوڑی بھی ہمارے اندر نفرت آ جائے خواہ کسی بھی معاملے کو لے کر، تو سمجھو کہ ہماری دعوتی اسپرٹ ختم ہو گئی. ماشاء یہ بہت ہی بہت مجھے لگا کہ اس وقت جو استاد سے بات کیا تو خاموش ہو گئے. تو اس طرح جب میں دیکھنے لگا تو واقعی مولانا کا جو لٹریچر ہے انہوں نے امت کو آگاہ کیا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو دعویٰ اسپرٹ کو کل کرنے والی چیزیں ہیں. جیسا مدعو قوم سے آپ کبھی نفرت نہیں کریں گے، اگر نفرت کریں گے تو یہ چیز کل ہو جائے گی. رائٹ اورینٹڈ نہیں ہوں گے آپ، اپنے کسی بھی ساتھیوں سے یا اپنے انسانوں سے اپنے رائٹس کو مانگنا، یہ بھی اس کو کل کرنے والا ہے. ون سائڈ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کے ساتھ رہیں گے. اور یہ باتیں قرآن میں بھی ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ جتنے بھی نبی آتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ لا اسألکم علیہ من اجر، ہم اپنی دعوت پر آپ سے کوئی رائٹ نہیں مانگتے، کوئی چیز نہیں مانگتے. اسی طرح حضرت موسیٰ نے کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جتنی بھی آپ لوگ تکلیف دیں گے اس پر ہم صبر کریں گے. تو خیر زمانہ بھی بدل چکا، وہ تکلیفیں بھی نہیں رہی اور ریلیجیس پرسیکیوشن کا ایج بھی نہیں رہا. تو مدعو قوم سے اور زیادہ ہم ویلوشر ہونا چاہیے. تو یہ اگر ہمارے اندر ویلوشنگ ختم ہو گئی تو گویا کہ وہ دعویٰ اسپرٹ کو کل کرنے والی چیزیں ہیں. جی تو یہ فرق مولانا سے ملنے سے اور ان کے دعویٰ گروپ سے مجھے ملا. ماشاء اللہ، بہت اچھے سے واضح کیا آپ نے مولانا اسرار صاحب. مولانا اقبال صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی، خطیب اسرار صاحب نے کافی اچھے طریقے سے مولانا کی بات بتائی، دعوت کے سلسلے میں فرق کیا ہے. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے ساتھ ہم جن لوگوں سے بھی، جن گروپ میں بھی ہم لوگ تھے، ان لوگوں کا نشانہ غیر واضح تھا اصل میں. جیسے مولانا کا نشانہ یہ ہے کہ مدعو تک پیغام کو پہنچا دیا جائے، یہ مولانا کا نشانہ تھا. لیکن ان لوگوں کا نشانہ دعوت سے کوئی انقلاب، دعوت سے ڈیموگرافی چینج، دعوت سے فلاں فلاں. تو مولانا کا نشانہ پہنچا دینا چاہیے. دعوت کا معنی ہے انذار، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. اسی طرح مولانا نے ہم کو آخری تک جو ایک دم ایسا ہم کو ٹارگٹ دیا ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا بیت مدرن ولا وبرن الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. تو یہاں پر مولانا کہتے ہیں کہ حدیث میں جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ کلمت اسلام کو ہر گھر میں پہنچا دیا جائے، نہ کہ ہر دل میں اتار دیا جائے. تو یہ اصل میں جو مولانا نے ہم کو ٹارگٹ دیا ہے کہ اللہ سے اور آخرت سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی دعویٰ گروپ ہیں وہ بالکل مایوسی میں مبتلا رہتے ہیں. وہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے بول کر دعوت کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. جیسے مولانا نے 200 کے قریب کتابیں لکھی، مدعو کی زبان کو سمجھا، زمانے کو سمجھا اور زمانے کے لائق رہنمائی کی. یہ سب ساری چیزیں مولانا کے پاس پائی جاتی ہیں. دوسروں کے پاس صرف دعوت کا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے جو کچھ رہنمائی کرنا ہے وہ چیز نہیں تھی. تو ہم نے لوگوں سے پوچھا، ہمارے ذمہ داروں سے، کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اچھی رہنمائی ہے تو دیجیے. تو آج تک کوئی اچھی رہنمائی نہیں دے سکے. تو مولانا ہی کا جو کچھ دیا ہوا ہے وہ سارے انسانوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے، یونیورسل ہے.
تو اس کے لیے ہم مولانا کی بات کو مانتے ہیں۔ جزاک اللہ مولانا اقبال صاحب۔ مولانا اسرار صاحب، ابھی آپ نے جیسے ہم سب کو بتایا کہ کس طرح مولانا کے گروپ اور باقی گروپ میں ڈفرینس ہے، آپ نے بہت اچھے سے واضح کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو فکر ہے وہ بالکل یونیک تھی، جی اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کئی لوگ اور گروپس جو ہیں وہ ان کے فکر سے اختلاف رکھتے تھے، تو آپ کس نقطۂ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں۔ ہاں، اس کو مولانا سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی تمام جو اسکول آف تھاٹس ہیں یا جو مختلف لوگ ہیں تمام اختلاف رکھتے ہیں، جی اور اس کا سبب ایک یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ایک حدیث میں آپ کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا بدل اسلام و غریباً سیعود کما بدا۔ اسلام ایک اسٹرینج وے میں شروع ہوا، انیشیٹ میں وہ ایک یعنی اجنبی دین تھا، ان نون دین تھا، پھر بعد میں پھر وہ ان نون بن جائے گا۔ جی تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اسلام شروع میں جب آئے گا، رسول اللہ کے زمانے میں جو دین تھا صحابہ کے، اس میں وہ بالکل پیور اپنی شکل میں تھا، لیکن جو دور گزرتا گیا تو لوگ اپنی کنڈیشننگ کے مطابق، اپنے ٹریڈیشنز کے مطابق اس میں بہت سی چیزیں داخل کرتے گئے، اس میں بہت سے پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو مولانا نے ان پردوں کو ہٹایا، جی دین پر جو پردے تھے وہ سب ہٹایا۔ تو چونکہ پورے لوگ اپنی کسی اکابر کو لے کر، اپنے اسلاف کو لے کر یا اپنے مسلک کو لے کر کنڈیشنڈ ہیں، تو اس کو توڑ کر اس چیز کو سمجھ نہیں سکے۔ مولانا نے اس کو توڑ کر، ان پردوں کو ہٹا کر جو اصل دین تھا رسول اللہ کے زمانے کا، اس کو پیش کیا، تو وہ چیز قابل ہضم نہیں رہی علماء کے لیے۔ جیسا مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ ہمارے درمیان قرآن کی تلاوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو گویا کہ قرآن ایک کتاب تلاوت ہے، لیکن مولانا نے بتایا کہ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم نصیحت حاصل کریں اور جس سے تدبر اور تفکر کر کے، غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ لیکن عمومی طور پر یہ ہمارے پاس کتاب تلاوت بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو عبادتیں ہیں ہماری، تو عموماً آپ عبادت کے بارے میں پوچھیں گے تو فارم بیس عبادت ہی بتائے جائیں گے، یعنی عبادت پر مبنی پر مسائل ہیں۔ مولانا کے پاس عبادت کی تشریح جو ہے وہ خشوع بیز ہے، یعنی اس کی اسپرٹ کو مولانا نے واضح کیا ہے۔ اسی طرح آپ لیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں گے تو رسول اللہ کے سلسلے میں لوگ عشق رسول کو تو جانتے ہیں، رسول اللہ کے عشق میں ہنگامے کرنا جانتے ہیں، لیکن اطاعت رسول کیا ہے، رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے بیسٹ رول کیا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کو مولانا نے واضح کیا۔ تو جب مولانا اس کو واضح کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان جو مکاتب ہیں، جو تھاٹس ہیں، ان کے جو بڑوں نے جو بتایا ہے وہ بات اس کے خلاف دکھتی تھی، تو لوگ قبول کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اس سے اختلاف کرتے تھے۔ تو بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ مولانا نے چونکہ پیور دین کو پیش کیا، اس کے پردوں کو چاک کر کے لوگوں کے سامنے، تو چونکہ لوگوں کے پاس جو دین ہے اس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کنڈیشن ہے، تو اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ مولانا کے مخالف ہیں۔ جی جی جی۔ اور مولانا اقبال صاحب، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ آپ نے خود اس اختلاف کو فیس کیا ہے، ایکسپیرئنس کیا ہے، تو آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسا خطیب صاحب نے فرمایا وہی کہ اسلام اجنبی اسلام کو جب ریوائیو کرتے ہیں تو لوگوں کو باتیں اجنبی معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو عربی میں ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس کو جانتے نہیں اس کو لے کے دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ تو مزید اس میں ایک بات یہ ہے کہ مولانا نے جو ہماری اصل شناخت بتائی ہے مسلمانوں کی، کہ مسلمان دائی قوم ہے اور باقی سب سارے لوگ مدعو ہیں، تو یہ جو مولانا نے ہم کو بتایا ہے یہ چیز امت سمجھ نہیں پائی کہ ہماری اصل کیا ذمہ داری ہے اور ہم مدعو سے کیسا سلوک کریں۔ تو یہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے مولانا کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ دعویٰ اور مدعو بیس پالیسی ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہیں کہ مدعو کے سارے حق جتنے بھی ہیں وہ مولانا جہاں سے بھی مل سکے مدعو کے لیے حق، وہ حق مولانا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امت چونکہ امت چاہے وہ سیکولر طبقہ ہو یا ریلیجس طبقہ ہو، یہ اس ذہن کو سمجھ نہیں سکا، اس لیے مولانا کی جو بھی پالیسیز ہیں اس سے اختلاف کرنے کی وجہ سے گویا مولانا کو سمجھنے سے بھی دور رہے، اختلاف کیے ہیں۔
تو اصل میں ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وجود عداوت کیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، یعنی عداوت کیا ہے ہر ایک ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، حمامت کیسے پیدا کرنا ہے، حمامت کیسے ثابت کرنا ہے، سچی خیر خواہی، سچی دوستی کیسے ثابت کرنا ہے، یہ امت کو معلوم نہیں ہے۔ عداوت کہاں ہو رہی ہے، اس کو کیسے انکشاف کرنا ہے، اس کو کیسے انفولڈ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ حالات ایسے ہیں کہ ضرور مولانا کے پیغام کو لوگ سمجھ رہے ہیں، مولانا کے درد کو لوگ سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم ابھی مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے، بک فیئر سے ہوتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، تو وہاں جانتے ہیں کہ مولانا کی کتابوں کو انگلش میں، ہندی میں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، مولانا کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کی دلیل ہے کہ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ مولانا کا اصل پیغام کیا ہے۔ جی مولانا اقبال صاحب نے بہت اچھا کہا آپ نے کہ مولانا کے درد کو لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ دھیرے دھیرے ہم خود بھی اس چیز کو محسوس بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو وٹنس بھی کیا ہے کہ کس طرح پوری دنیا میں وہ پھیل رہا ہے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو خاص موضوع تھا وہ تھا معرفت اور تزکیہ، تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں۔ مولانا نے جو معرفت اور تزکیے کی بات کی ہے وہ بالکل دور جدید کی نسبت سے جو چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں اس سلسلے میں رکھتے ہوئے انٹلیکچول طبقے کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اسلام میں انٹلیکچول بیس کیا ہے، کیا دل ہے یا دماغ ہے؟ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے جو سیکولر لوگ ہیں وہ ریلیجس کو ایک بس ایسے ہی خیالی پلاؤ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو انٹلیکچول بیس یہ آرگومنٹ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے لوگوں کے پاس تزکیہ اور معرفت کا بیس صوفیہ کے پاس ہو یا غیر صوفیہ کے پاس ہو، وہ جو ہے ہارٹ بیس ہے۔ مولانا اس کو مائنڈ بیس کہتے ہیں، چونکہ آج کل جو سائنس سے واضح ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دماغ میں ہوتی ہے۔ جب اس نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو تزکیہ اور معرفت ایک شعوری عمل ہے، نہ کہ صرف ایک غیر شعوری کوئی ایک اسٹیٹ ہے، بلکہ جب اس نقطہ نظر سے قرآن کو دیکھتے ہیں ہم تو قرآن کی آیتیں، کائنات کی آیتیں، آیات اللہ ہے، ایام اللہ ہے، الموت و ما بعدہ ہے، یہ سب واقعات تزکیے کے واقعات ہو جاتے ہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے کیسے تزکیہ حاصل کرنا ہے، کیسے معرفت حاصل کرنا ہے، اس کا شعوری طریقہ ہے۔ یعنی مولانا کا تزکیہ یہ ہے کہ آدمی آنکھ کھول کر تزکیہ کرے، آنکھ بند کر کے نہیں، بلکہ یہ معرفت اور تزکیے کے باب میں مولانا نے جو کچھ کہا ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کی چیز ہے کہ شعوری تزکیہ کیا ہوتا ہے۔ تو شعور کے تزکیے پر مولانا بیس کرتے ہیں، اور شعور انسان کو وہ ہارٹ چونکہ صرف پمپنگ آرگنس ہے وہاں نہیں ہے بلکہ دماغ میں ہے، دماغی شعور کے ساتھ مائنڈ بیس اسپریچولیٹی کی جو بات کرتے ہیں یہ اصل فرق ہے۔ جی بہت اہم بات ہے یہ مولانا اقبال صاحب کہ مولانا کا جو ایمفسس تھا وہ مائنڈ بیس اسپریچولیٹی پہ تھا، ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی پہ نہیں، اور یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ تزکیہ بند آنکھوں سے نہیں بلکہ کھلی ہوئی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، تو مولانا سرار صاحب میں چاہوں گا آپ بھی ضرور اس پر کچھ بتائیں۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے کہ مولانا نے جو معرفت اور تزکیہ کا تصور ہم کو دیا ہے وہ بالکل الگ ہے جو مسلم لٹریچر میں پایا جاتا ہے۔ جی مسلم لٹریچر میں جو معرفت اور تزکیہ کی بات ہوتی ہے وہ مراقبے کی بات ہوتی ہے، میڈیٹیشن کرنے سے سمجھتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل جی ہوگی، لیکن مولانا نے اس کو میڈیٹیشن سے ہٹا کر سوچ کی بنیاد پر رکھ دیا ہے جی کہ آپ کسی چیز پر سوچیں، ریزن آؤٹ کریں تو آپ کی خدا کی بڑی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ جی اس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بھی کافی فائدہ ہوا۔ جی اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرا بچہ جب چھوٹا تھا گود میں، تو میں گھر میں تھا تو وہ اچانک رونے لگا۔
بہت زیادہ رونے لگا تو اس کی ماں بھاگ کے آئی اور دیکھی کہ وہ پیاسا ہو گیا تو پانی لا کے اس کو پلا دی. جی تو اس وقت مجھے یاد آیا وہ واقعہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کا، ماشاء اللہ. کہ اسماعیل جب رو رہے تھے تو حاجرہ بھاگ دوڑ کے کافی محنت کرنے کے بعد ان کو زمزم کا پانی ملا. اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی اتنا آسان کیا ہے کہ ایک بوتل یا گلاس میں لاؤ اور پلا دو. تو اس وقت مجھے یہ ڈسکوری ہوئی کہ جو پانی ہم پیتے ہیں لوگ عموماً زمزم پانی برکت کا سمجھ کے پیتے ہیں. بھائی اس وقت سے میرا یہ احساس ہو گیا کہ جو بھی پانی مجھے ملتا ہے وہ خود زمزم ہے میرے لیے. خود قرآن میں کہتا ہے خدا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، جو پانی ہم نے آسمان سے اتارا ہے وہ برکت کا پانی ہے. جی تو جو بھی پانی خواہ ہم کہیں بھی رہیں کہیں سے بھی وہ پانی ملتا ہو وہ صرف وہ بھی ہمارے لیے ایک زمزم کی حیثیت ہے. خدا اگر سکھا دے تو کوئی اس کو نہیں لا سکتا. تو وہ احساس جب پیدا ہوتا ہے وہ سوچ کی بنیاد پر ہی ملا. تو جب بھی میں پانی کا ایک قطرہ بھی پیتا ہوں تو مجھے وہ زمزم کا ہی فیلنگ کے ساتھ میں پیتا ہوں. جی تو یہ مولانا کی معرفت اور تزکیہ کی جو تربیت تھی اس کا سمجھتا ہوں میں ایک اثر تھا. جی. تو کچھ کتابیں آپ بتانا چاہیں گے، کچھ ٹائٹلز جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو وہ سی پی ایس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا گڈ ورڈ بک سے خرید سکتے ہیں؟ کچھ ایسے ٹائٹلز آپ بتائیے ہم سب کو. دیکھیے اس میں بنیادی طور پر جو اہم کتاب ہے الربانیہ اللہ اکبر، جی یہ شروع بنیادی طور پر ہر جو بگنرس ہے اس کو پڑھنا چاہیے. جی اس کے بعد کتاب معرفت، خدا کی جی دریافت، گاڈ اریزس، جی یہ کتابیں ہیں جن کے پڑھنے سے براہ راست معرفت کا آپ کو مولانا کی جو رہنمائی ہے اس کو ملے گی. جی اور ویسے پورا لٹریچر مولانا کا الرسالہ خصوصی وہ معرفت پر ہی مبنی ہے، جی اس سے معرفت کی غذا ملتی ہے. جی جزاک اللہ. مولانا اقبال صاحب، مولانا کی تفسیر تذکیر القرآن بہت پاپولر ہے اور بہت وائڈلی ریڈ ہے، اور اس بات پر آپ بھی ایگری کریں گے کہ معرفت کا خزانہ ہے وہ. اگر ہمیں قرآن کو اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کرنا ہے تو وہ ہم ان کی تفسیر سے یہ جان سکتے ہیں. بلکہ اگر ان کی تفسیر کا مطالعہ کریں تو میں یہ کہوں گا کہ پوری پرسنالٹی انسان کی بدل سکتی ہے. پوری 360 ڈگری a person can change into a spiritual person. تو میں چاہوں گا مولانا اقبال صاحب کی ان کی تفسیر کے بارے میں آپ ہم سب کو ضرور بتائیں. اصل میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی تذکیر اور دعوتی کام کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس دعوت اور تذکیر بیس کوئی تفسیر نہیں ہے. ہم لوگ تقریباً 10 سال تک بہت محنت کے ہم لوگوں کا طریقہ یہ رہتا تھا کہ ہم لوگ اپنے ساتھ ایک ڈائری رکھتے تھے، یعنی مولانا سے ملنے سے پہلے، اور قرآن سے جو نکات ہوتے ہیں وہ لکھا کرتے تھے اور سب جمع کر کے سب پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کوئی بڑی بات یا کوئی ایسی بات جس میں تذکیر اور دعوت کا اتنا واضح پہلو سامنے ہے، ایسی کوئی تفسیر یا کوئی ایسی اسٹڈی سرکل میں ہم نے نہیں پایا. جب میں نے مولانا کی تذکیر القرآن پڑھا تو وہاں ہر صفحے میں آپ کو یا تو دعوت کی بات ملے گی یا تو تذکیر کی بات ملے گی، کوئی نہ کوئی کائناتی بات مل ہی جائے گی اس میں. تو میں نے عربی تفسیریں بھی دیکھی، باقیہ اردو تفسیریں بھی دیکھی. دعوت القرآن کے نام سے بھی ایک تفسیر ہے لیکن اس میں دعوت کا وہ انداز یا وہ باتیں جو دعوت کی ہوں، تذکیر کی ہوں، وہ باتیں میں نے نہیں پائی. تذکیر القرآن ایک ایسی کتاب ہے، یقیناً وہ قرآن میں تذکیر کے بارے میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کے بارے میں جو بھی آیتیں ہیں اس کی عملی تفسیر ہے تو وہ تذکیر القرآن ہے. آپ اس میں ہر صفحہ ایک صفحہ پڑھتے ہی اصل تذکیر کیا ہے اس میں معلوم ہو جاتی ہے. تو عام طور سے لوگ رجوع الی القرآن کی بات تو کرتے ہیں، یعنی قرآن کی طرف لوٹ کر آؤ، لیکن کیسے لوٹیں، کس باب میں لوٹنا چاہیے، کیسے لوٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں تذکیر القرآن میں ہم کو ملے گی. جی جی جزاک اللہ. مولانا اسرار صاحب اس پہ کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں، میں اقبال صاحب نے اس کو بہت اچھا واضح کیا. تذکیر القرآن کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ویسے سینکڑوں تفسیریں عربی اور اردو میں موجود ہیں، لیکن ان کے پڑھنے سے آپ کو معلومات تو ملے گی. جی. ایک انسائکلوپیڈیا تو آپ کو قرآن کا مل جائے گا، لیکن قرآن جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جیسا قرآن اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن ایک سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ھذا بلاغ للناس،
یہ لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور لوگوں کو اس کا پیغام پہنچایا جائے. تو لیکن اس دو پہلو سے تفسیریں خالی ہیں. تو مولانا نے ان دو پہلوؤں کو لے کے تذکیر القرآن لکھا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نصیحت کی باتیں ملے گی، قرآن میں جو لیسنس ہیں، ہمارے لرننگس ہیں، اس کو بتایا گیا ہے، اور اسی طرح دعوتی ذہن سازی بھی اس میں کی گئی ہے. اور تیسرا ایک اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو آپ جانتے ہیں کہ جو کوئی قوم جب زوال یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کا کنڈیشن ہو جاتے ہیں، اور زوال یافتہ قوم کی جو نفسیات ہوتی ہیں وہ ملی ہو جاتی ہیں، قومی ہو جاتی ہیں، جی تو سیاسی ہو جاتی ہیں. اس کو مولانا نے بہت اچھی طرح سے اس میں توڑا ہے. جی اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ خدا کے صحیح بندہ بن کے نکلیں گے، نہ کہ ایک قومی انسان، نہ کہ ایک ملی انسان. جی تو اس کانسیپٹ کو مولانا نے یعنی ایک زوال یافتہ نفسیات کا اس میں بہت ہی اچھا مولانا نے تجزیہ کیا ہے، اور ایک صحیح مومن کی نفسیات کیا ہوتی ہیں اس کو اس میں پیش کیا ہے. اس لحاظ سے اس کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری جی جی جی. تو جو مولانا اسرار صاحب جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کو کچھ قرآن کے موضوع پر مولانا وحید الدین خان صاحب کی کچھ کتابیں آپ ریکمینڈ کریں گے؟ ہاں، اس میں اہم کتابیں یہ ہیں: مطالعہ قرآن، جی عظمت قرآن، اور قرآن کا مطلوب انسان، معرفت قرآن. تو یہ کتابیں ہیں جس سے اس کا استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور خود تذکیر القرآن کا جو انٹروڈکشن ہے، مقدمہ، وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جی جی جی. تو قرآن کے حوالے سے سوال تھا، تو سیرت پہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا جی کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے نقطۂ نظر سے سیرت رسول کے بنیادی پہلو کیا ہیں، جی. اس کو بھی آپ واضح کریں. ہاں، یہ سوال آج کے دن کے لحاظ سے بہت اہم ہے، جی کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، جی تو رسول اللہ کی آج پیدائش ہے. ہم، تو سیرت کا جو موضوع ہے اس پر کا میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں کافی کتابیں لکھی گئی ہیں. جی لیکن یہ تمام کتابیں مولانا نے مطالعہ سیرت کے مقدمے میں لکھا ہے کہ پورے جو سیرت کی کتابیں ہیں وہ تمام کتاب یا تو تقلیدی انداز میں لکھی گئی ہیں یا عقیدت مندانہ انداز میں لکھی گئی ہیں. تقلیدانہ انداز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹریڈیشنل وے جو تاریخ کا چلتا آ رہا تھا پہلے سے، اس لحاظ سے لکھا گیا ہے. تو اس سے بہت بڑا جو نقصان ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد تاریخ جب لکھی گئی تو رسول اللہ کی جو اصل حیثیت تھی، یعنی داعی، آپ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانے والے تھے، خدا کا ریئلائزیشن کرانے والے تھے، جی تو وہ حیثیت کم ہو گئی. چونکہ اس وقت جو تاریخیں لکھی جاتی تھی یہ تھا کہ وہ کنگ کی تاریخ لکھی جاتی تھی، اس کو بیس کر کے لکھا جاتا تھا جی کہ وہ کنگ نے کتنے جنگیں کی، کیسے فتح حاصل کی، جی اس کا سالار کیسا تھا، اس کی قوت کیسی تھی، کیسے لوگوں کو پھچاڑتا تھا. تو اس طرح کی وہ اس میں باتیں ہوتی تھی. تو اسی نحس سے سیرت کو بھی لکھ دیا گیا. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. جی تو شروع سے ہی سیرت کا نام جو تھا لائف آف پروفٹ محمد کے بجائے المغازی رکھ دیا گیا. جی المغازی کہتے ہیں وارس. تو پہلی میرے خیال سے ہے کہ جو سیرت عروہ بن زبیر کی سیرت بتائی جاتی ہے، جو ایک صحابی کے بیٹے ہیں تابعی، اس کا نام المغازی رکھا گیا. پھر ابن اسحاق، ابن ہشام، پورے ان کی سیرت کا ہی نام ہو گیا المغازی. تو اسی طرح مسلمانوں کے ذہن میں بھی جی یہ چھا گیا کہ ایک رسول اللہ جنگجو تھے، ایک فاتح تھے، آپ دنیا کو فتح کرنے اور مغلوب کرنے کے لیے آتے، آپ ایک اچھے کمانڈر تھے، ایک اچھا حاکم تھے. جی لیکن قرآن جو ہم کو بتاتا ہو یہ ہے ڈائریکٹ الفاظ میں، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس میں رسول اللہ کی 5 باتیں بتائی گئی ہیں. جی 5 ورڈز بھی جو ایک ہی معنی بتاتا ہے، وہ ہے آپ داعی تھے. جی یعنی نذیر، لوگوں کو آخرت سے ڈرانے والے تھے، خوشخبری دینے والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اور آپ ایک روشن چراغ تھے. تو رسول اللہ کی جو اس حیثیت سے سیرت کی کتابوں میں مطالعہ نہیں کیا گیا. جی تو پہلی بار مولانا نے اس چیز کو واضح کیا اور سیرت کے اس پہلو کو لے کر بتایا. تو اس سے ایک اور واضح ہوا کہ عمومی طور پر جب دور جدید میں پیس اور ہارمنی کی بات کی گئی تو دنیا میں بہت سی مختلف شخصیتوں کی مثال پیش کی گئی. تو مولانا نے سب سے پہلے پیش کیا کہ اگر کوئی پروفٹ آف پیس ہو سکتا ہے تو محمد ہے، کوئی میسنجر آف پیس ہو سکتا ہے تو محمد ہے. جی تو آپ جانتے ہیں اس پر کتاب بھی مولانا کی آئی ہے، جی پروفٹ آف پیس. جی تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا گیا. تو مولانا نے رسول اللہ کے دعوتی پہلوؤں کو بہت اچھی طرح اجاگر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کا جو رسول اللہ کا جو لائف سٹائل تھا وہ ہمارے لیے بہت پریکٹیکل ہے اور وزڈم فل ہے.
تو اس کو لے کے ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ کوئی عقیدت مندانہ چیز یا اس کو کچھ منانے والی چیز نہیں ہے. جی یہ بہت اہم جی ہے. جی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کلیئر کری مولانا اسرار صاحب کہ جنرلی، اور یہی دیکھا گیا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ایک وار جنرل تھے، لیکن جو انہوں نے مورل کانشیسنیس اویکن کری سوسائٹی میں، جو ایک دائی والا رول انہوں نے پلے کرا، اور جو پیس، جو امن اس کو اسٹیبلش کیا، یہ بالکل ہسٹری میں اور کتابوں میں، اور جو اکثر لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس میں وہ ظاہر ہی نہیں کرتے. تو یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات یہ آج اس کو اچھے سے واضح کیا مولانا وحید الدین خان صاحب کے لٹریچر کے حوالے سے. مولانا اقبال صاحب، آپ اس پہ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟ خطیب صاحب نے بالکل صحیح بات فرمائی کہ جو امن کا پیغمبر امن کا پہلو جو ایک دم بالکل تاریخ میں چھپ گیا تھا، تو اس کو مولانا نے واضح کیا ہے. تو اس پر مولانا نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں، جیسے مطالعہ سیرت ہے، پیغمبر انقلاب ہے، پروفٹ آف پیس ہے، جتنی بھی مولانا نے تحریریں لکھی ہیں، اس کا یہی رہا کہ پیغمبر آف وار کے بجائے یہ پیغمبر آف پیس ہیں. اس کے لیے کئی مثالیں دی ہیں. دی 100 والے نے یہ تو کہا کہ سپریملی سکسیسفل پرسن، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی. جی ان کو وجہ یہ کہنی چاہیے تھا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ اعلیٰ درجے کا، یعنی جنگوں کے تاریخ کو مولانا نے صلح حدیبیہ میں بدل دیا. پھر اسی طرح سارے جتنے بھی جنگ لڑے جاتے تھے اس کو آپ نے بفرنگ پالیسی سے اس کو ایک دم یہ کر دیا، مینیج کر دیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں اس کو مولانا یہ کہتے ہیں کہ وہ بس جھڑپوں میں بدل دیا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرامن پروگرامنگ تھی، یہ واضح نہیں ہوا ابھی تک لوگوں کے سامنے. جی تو صحیح بات ہے. مولانا کی کتابوں کو، خاص طور سے سیرت پر جو بھی مولانا نے لکھا ہے، میں ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے کون سی بہترین کتابیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. تو جب میں نے یہ کتابیں دی ان کو تو انہوں نے اگری کیا، پڑھا اور اگری کیا. ایسا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعی میں اس کے علاوہ میں نے کہیں نہیں پڑھا. جی اچھا مولانا اقبال صاحب، آپ ہی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا میں کہ اگر ہم مولانا کو اگر ہم پڑھیں، ان کے لیکچرز کو سنیں، تو ہم پائیں گے کہ تاریخ یعنی ہسٹری کو وہ ایک ربانی سفر کی حیثیت سے ڈسکور کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں ہم سب کو. یہ بہت ایک دم ایسا سوال ہے جس کو مولانا نے ہی حل کیا ہے. ایک مرتبہ ایسا تھا کہ ایک آیت کی تفسیر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. سورہ نحل کی ایک آیت ہے جی جس میں بتایا گیا کہ سیدھے راستے پر قائم رکھنا یہ اللہ کا کام ہے. تو فوری وہ آیت سننے کے بعد مولانا نے دوسرے دن سے اس پر سوچنا شروع کر دیا. اس کے بعد مولانا نے انسانی تاریخ کو لکھنا شروع کیا. انسانی تاریخ کی توجیہ کیا ہے. جی تو اس میں مولانا نے بہت سے انسان کی تاریخ کی تعبیر، یہ ساری چیزیں مولانا نے لکھا ہے، ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں اصل میں کیا ہے، انسانی تاریخ کہتے ہیں سیکولر لوگ عام طور سے خاک و خون کی تاریخ بلڈ شیڈ کی جی تاریخ سمجھ جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے اوپر بلیم ہو گیا. جی تو مولانا اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، انسان اصل جنت کے لیے بنایا گیا ہے. یہ سلیکشن گراؤنڈ ہے. جی اس کے لیے یہاں پر انسانوں کو آزادی دی گئی ہے. بظاہر آزادی کا پہلو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مینیج کر رہا ہے. جی تو یہ تو انسان کی تاریخ جو ہم اس کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، برائی کے اینگل سے دیکھتے ہیں، تو ایک غیر مطلوب تاریخ معلوم ہوتی ہے. اگر خدا کے مطلوب سے دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے انسان ہیں جہاں رسول اللہ، انبیاء علیہ السلام، صحابہ، اولیاء، شہداء، صالحین، یہ سب اسی خونی کلچر میں ہی کیسے پیدا ہو رہے ہیں. تو خدا کا مطلوب کے اعتبار سے تاریخ کو دیکھنا چاہیے، جی نہ کہ بظاہر جو چل رہا ہے اس کے اعتبار سے. جی پھر جیسے انسانی تاریخ بتلاتے ہوئے مولانا جب اسلامی تاریخ بتاتے ہیں تو اسلامی تاریخ بھی اگر اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ مایوسی سے ذکر کرتے ہیں. تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی تاریخ کو لوگوں نے، یعنی مسلمانوں نے عام طور سے خلافت و ملوکیت کی تاریخ سمجھ لیا. جی اس سے ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے خلافت ایک بہت آئیڈیل چیز ہے، ملوکیت ایک نان آئیڈیل چیز ہے.
تو جی اس کی پھر مایوسی میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم، تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس تاریخ میں ربانی سفر کو پہچانیے ہم، کہ خدا کیا چاہتا ہے. ہم، تو دیکھیے اتنے سب ہونے کے باوجود بھی خدا کا پیغام آج تک محفوظ ہے. ہم، تو اس کو ایک محفوظ پیغام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے تاریخ کو مینیج کر رہا ہے ہم، اس کو آپ جانیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایک جنتی انسان بنانا ہے. جنتی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی پروسیس چلایا ہے. جی تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا خدا کا مطلوب تاریخ میں مسلسل چل رہا ہے یا نہیں. ہم، اس سے آپ تاریخ کو پہچانیے. جی تو الحمدللہ اس حساب سے ایک ہوپ ملتا ہے جی کہ خدا نے کائنات 13 بلین سال سے دنیا بنائی. دنیا بنانے کے بعد سارے وسائل پیدا کیے، مجھے پیدا کیا، اور مجھے پیدا کرنے کے بعد میرے لیے پیغام کا ہے اور میرے لیے جنت کی شخصیت تعمیر کرنے کا موقع دیا، اور مجھے جنت کے لیے تیاری کرنا ہے. ایک بالکل پازیٹیو جی اینگل آ جاتا ہے جی جی تاریخ کا. جی جزاک اللہ. تو مولانا اقبال صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے آرگنائزیشن سے جتنے لوگ جڑے، ان کی پوری جو شخصیت ہے، وہ پرسنالٹی پوری بدل گئی. جی. اور آپ لوگوں کی باتیں سن کے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. 10 سال سے بھی زیادہ آپ دونوں نے ان کی صحبت میں بہت کچھ سیکھا. میں چاہوں گا کہ آپ دونوں بتائیں کہ سب سے بڑی لرننگ کیا رہی. تو مولانا اقبال صاحب، آپ اس پہ ضرور کچھ بتائیں. ویسے تو مولانا سے ہم نے جو بھی سیکھا، میں نے مولانا کے سامنے بھی یہی کہا کہ ہم نے ہر چیز جو ایک اعلیٰ ہو سکتی ہے، اعلیٰ چیز ہو سکتی ہے، وہ مولانا سے سیکھی ہے. تو اس میں ایک میرے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مولانا اظہار دین میں اس کو واضح کیے ہیں. دنیا میں بہت سی انسان کی جو ظاہری پرسنالٹی ہے وہ ایک دم واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کیا ہیں. لیکن دنیا میں ایک پرسنالٹی جو ایسی ہے، یعنی انر پرسنالٹی جو ظاہر ہوگی، وہ آخرت میں ہے. تو اس کو مولانا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، تو بہت اچھے انداز سے مولانا نے ایک دم ایسے، یعنی عام طور سے ہم دیکھیے صبح و شام اپنی ظاہری پرسنالٹی کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک دم پرسنالٹی لوگوں کے سامنے ایسی ظاہر ہو کہ جس میں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ نے ایسا کر دیا. لیکن ایک اور پرسنالٹی جو ہماری بن رہی ہے وہ کسی کو نہیں دکھ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، خشوع ہے، انابت اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے محبت ہے. یہ پرسنالٹی یہاں پر کوئی دیکھ نہیں سکتا. آخرت ایک ایسا مقام ہوگا، وہاں آپ کی جو اندر پرسنالٹی ہے وہ ظاہر ہو کر سامنے آ جائے گی. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. جی یہ مولانا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آج بھی ویو کی شکل میں بہت سی چیزیں ہیں، ٹی وی کے اسکرین میں وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. جی تو کل آخرت کے دن یہی ہوگا کہ آج جو ویو کی شکل میں جو احساسات، احتجاجات اور تھرلنگ کی شکل میں جو پرسنالٹی بن رہی ہے، کل خدا کے سامنے جب ایک دم بالکل خدا کے سامنے، نیک لوگوں کے سامنے ہمارا پورا وجود ظاہر ہو جائے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. تو یہ جو تصور ہے مولانا کا، میں نے کسی کے سامنے نہیں پایا، اور یہ قرآن میں بتایا گیا تصور ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. یہ نورانی پرسنالٹی جو یہاں پر بن رہی ہے، یہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور کوئی قبول کرنا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن خدا آخرت میں میدان محشر میں وہ اصل پرسنالٹی ظاہر ہو جائے گی. اب ہم بنانا ہے تو اس پرسنالٹی کے لیے تیاری کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی ایسی تھرلنگ والی چیز ہے جو مولانا سے مجھے ملی. الحمدللہ. جی مولانا اسرار صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ ہاں، مولانا سے جو لرننگس ملی ہم کو، معرفت اور دعوت کی تو باتیں ہیں. دوسرا، قرآن کو سمجھنے کی بات بہت، یعنی کیسے اس کو اپلائیڈ وے میں سمجھا جائے، یہ مولانا سے مجھے ملا. اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. مولانا نے ایک بار کہا کہ دیکھیں، قرآن میں ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے بارے میں بتایا گیا ہے.
تو مولانا کہا اگر تم غور و فکر سے پڑھیں گے تو تمہارے حالات اور تمہارے بارے میں اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. تو اس کو اپلائی کرتے ہوئے ایک بار میں قرآن کی آیت بآیت پڑھ رہا تھا، تو ایک آیت پر میں پہنچا جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یہ آیت اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے فرعون سے تم کو بچایا جو تم کو سخت سزائیں دیا کرتا تھا. تو میں سوچتے ہوئے سوچا کہ اس میں میرے لیے میرا کیا ذکر ہے اس میں. تو مجھے فوراً وہ بات آئی کہ خدا نے مجھے ایک ایسے دور میں پیدا کیا ہے جو بالکل فریڈم ایج ہے، جہاں آپ کے مذہب پر، بولنے پر، عمل پر، پرچار پر کوئی پابندی نہیں ہے. ایک وہ زمانہ تھا رسول اللہ کا یا اس سے پہلے ریلیجیس پرسیکیوشن کا ایج تھا. تو گویا الفاظ بدل کر خدا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے ریلیجیس پرسیکیوشن کے ایج کو ختم کر کے تم کو فریڈم ایج میں پیدا کیا. جی تو بہت زیادہ مجھے اس وقت ایک تھرلنگ ہوئی اور میں اس دور جدید کو ایک شکر کے ساتھ اس کو اپنانے کا مجھے ایک موقع ملا. جی تو مولانا سے یہ سب باتیں ہم نے سیکھی ہیں. جی تو غور و فکر کے ذریعے جب ہم سوچتے ہیں تو ایسی بہت سی باتیں ہم پر کھلتی ہیں. جی جزاک اللہ مولانا اسرار صاحب. ایک سوال اور باقی ہے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال ڈالنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوال بھی ہیں، کامنٹس بھی ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے تو میں سارے نہیں لے سکتا. لیکن ایک سوال مجھے امپورٹنٹ لگا. یہ طارق بدر صاحب نے لاہور پاکستان سے بھیجا ہے، وہاں پہ ان کا پورا گروپ یہ پروگرام کو دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مدرسہ کے اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جوڑنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر بھی کیا مولانا اسرار صاحب، حال ہی میں آپ نے لکھنؤ میں انٹرنیشنل بک فیئر میں پارٹیسپیٹ کیا جس میں سی پی ایس اور گڈ ورڈ بکس کا اسٹال تھا. تو آپ کا کیا ایکسپیرئنس رہا؟ تو ان دونوں سوالوں کو آپ ایک جواب میں چاہوں گا کہ ہم سب کو بتائیں. اس کے بعد پھر میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آج کے سیشن کے لیے. جی مدرسے کے طلباء کے لیے عموماً جب مدرسے کے طلباء کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سلیبس کو چینج کیا جائے، یہ کیا جائے. تو مولانا سے ایک صاحب نے بات کی تو مولانا نے ان کو خوب ڈانٹا، ہیمرنگ کی. دیکھیے جو چیز ہم بدلا نہیں سکتے اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ ہم مولانا کا لٹریچر ان کو پہنچا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں. یہ جو مولانا کا لٹریچر ہے یہ مدرسے کے طلباء کے لیے ایک بریڈجنگ رول ادا کر سکتا ہے. جی بالکل. ان کو مدرسے کی کیونکہ مدرسے میں جو قرآن حدیث پڑھائے جاتے ہیں اور ٹریڈیشنل نالج بھی ایک اسلامک اسکالر کے لیے ضروری ہے. جی اس کے لیے ساتھ اس کو حدیث میں آتا ہے ان یکون بصیرا بزمانی، یہ ہے کہ آدمی اپنے زمانے سے بھی اویئر ہو. تو مولانا کا لٹریچر اس کو زمانے سے اویئر کرے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب مدارس میں اس کا شعور، اس کا ایک اویکنن آیا ہے کہ ہم دور جدید کو جانے بغیر کچھ کر نہیں سکتے ہیں. جی تو اس کے حساب سے ان کے پاس کوئی لٹریچر نہیں ہے، ایک خلا ایک یہ پیدا ہوا ہے تو ہم اس کو پر کر سکتے ہیں. مولانا کی جو لٹریچرس ہیں اس کو اگر ہم پہنچائیں، خصوصاً 3 کتابیں ایک بگنرس مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہیں. وہ میرے حساب سے ایک مولانا کی مطالعہ قرآن، مطالعہ حدیث، مطالعہ سیرت. جی چونکہ 3 بیسک ریفرنس ہیں، جی جی قرآن، حدیث اور سیرہ. تو ان پر مولانا نے بہت اچھی 3 کتابیں لکھی ہیں. جی اس کو پڑھیں گے تو اس کو وہ سمجھ میں آ جائے گا قرآن، حدیث اور سیرت کا ہم کیسے اپلائڈ وے میں لیں، جی اس کو کیسے اپنے زمانے کے مطابق لے سکتے ہیں. تو یہ 3 کتابیں ہر مدرسے اسٹوڈنٹس کو اور عالم کو پڑھنا چاہیے. جی پہلی بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سی پی ایس انٹرنیشنل بھی ریچ آؤٹ کر رہا ہے تمام مدرسوں میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ان کے پرنسپلز ہیں. یہ ایک ہماری کوشش ہے. اگر آپ مدرسہ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو یہ کتابیں چاہیے جو ابھی مولانا اسرار صاحب نے کہا، تو آپ ضرور ہمیں لکھیں info@cpsglobal.org پہ اپنی تھوڑی سی ڈیٹیل اور پورا ایڈریس، پن کوڈ اور فون نمبر کے ساتھ، تو ہم آپ کو یہ کتابیں ضرور پہنچا دیں گے. جی مولانا اسرار صاحب آپ کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. اس بک فیئر کے سلسلے میں بھی آپ کا جی سوال تھا. تو بک فیئرس میں جب ہم شامل ہوتے تھے تو پہلے مجھے خیال ہوتا تھا کہ بک فیئرس میں شامل ہو کے کیا کریں، لیکن ایک یہ ہے کہ بک فیئرس ایک بہت ہی اچھی فیلڈ ہے جہاں پر ایک دم سیریس اور پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں. جی تو وہاں ہم بہت ہی اچھے، جن کو انٹلیکچوئلس لوگ کہتے ہیں، سیریس پیپل تک ہم خدا کے میسیج کو پہنچا سکتے ہیں. اور یہ بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کا ہی ایک ایکسٹینشن ہے
کیونکہ رسول اللہ جب مکے میں تھے سیرت کی کتابوں میں آتا تھا کہ اس وقت 2-3 طرح کے اس طرح کے فیسٹیولز ہوتے تھے جس کو سوخ عکاس کہتے ہیں۔ عکاس کا جو مارکیٹ تھا وہ حج کے موسم کے لحاظ سے لگتا تھا، اور ایک مارکیٹ ہے ابھی میں نام بھول رہا ہوں، وہ عید یعنی عرفہ کے دن سے پہلے 3 دن کے لیے لگتا تھا۔ اس میں جو عرب کے پوئٹس رہتے تھے وہ لوگ آ کے اپنا جو شعری کلام پیش کرتے تھے، جی تو گویا ایک لٹریچر فیسٹیول تھا۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ان دونوں میں رسول اللہ جاتے تھے، ان کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ جی تو وہی ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو بک فیئرس ہیں جی یا جو جیسا لٹریچر فیسٹیولس ہوتے ہیں، جے پور ہے، جی چنئی ہے، بنگلور کے فیسٹیولس ہوتے ہیں، تو ہم جا کے جب ان کو قرآن دیتے ہیں تو گویا رسول اللہ کی اسی سنت کی توسیع ہے، اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو وہ سمجھ میں جب لکھنؤ بک فیئر میں بھی تھا تو مجھے یہی احساس ہوا کہ مولانا کہا کرتے تھے کہ جب تم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہو تو احساس کرو گویا رسول اللہ نے بھی ایسا ہی پڑھا ہے، جی کیونکہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئے ہیں۔ جی تو اسی طرح جو ہمارا دعویٰ ورک ہے جو فیسٹیولس میں کرتے ہیں، بک فیئرس میں کرتے ہیں، تو گویا ہم رسول اللہ کی اسی سنت کو بغیر چینج کرے ادا کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک اس بک فیئر کی سلسلہ میری۔ جی مجھے یاد ہے کہ مولانا اقبال صاحب ہماری نیٹ ورکنگ میٹنگ چل رہی تھی سی پی ایس انٹرنیشنل کی، اور 7:30-8 بجے کا وقت تھا، تو اس وقت آپ سٹال پہ ہی تھے لکھنؤ میں، اور میں صحیح میں یہ دل سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں بہت ہی انسپریشن ہیں سی پی ایس علماء ٹیم کے لیے بھی اور تمام سی پی ایس ممبرس کے لیے، کہ اگر ٹائم الاؤ نہیں بھی کر رہا تو کیسے آپ ٹائم سے ٹائم نکال لیتے ہیں۔ یہ میں نے اس دن بھی دیکھا کہ آپ سٹال میں تھے لیکن آپ نے نیٹ ورکنگ میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ میں نے مولانا اقبال صاحب سے کہا کہ ایک نظارہ دکھائیے، تو انہوں نے فوراً جو فون تھا اس کو سٹال کی طرف کر دیا، تو جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے تھے ڈفرینٹ کنٹریز سے، انڈیا سے، تو انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے انٹریکشن ہو رہا ہے، اور جو بک سٹال ہے وہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، بہت ہی سندر نظارہ تھا۔ تو مولانا اقبال صاحب کوئی اگر ایک انٹریکشن اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں یا کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں جو مولانا اسرار صاحب نے کہا۔ دیکھیے، یقیناً جیسا کہ مولانا اسرار صاحب نے کہا کہ بک فیئر ایک بہت بڑی دعویٰ اپرچونیٹیز ہے، اور اسی طرح میں جو ایک اس بار لکھنؤ بک فیئر میں اچانک ایک نوجوان آ کے مولانا کی کتابیں ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر سے، وہ تھے، ان کا نام پرساد کوئی نام تھا۔ تو میں نے کیا چاہیے، تو میں نے مولانا کی وفات کے بارے میں بہت نیوز دیکھی، اس کے بعد سے یہ کون شخصیت ہے یہ جاننے کی کوشش کیا، تو یہ مولانا ہے، تو میں اس کے بعد سے ویڈیو فالو کر رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ تو میں اب آج کل وہ کیرلا میں جرنلزم کر رہے ہیں، تو وہ یہاں اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ مولانا کی کتابیں لیں، کہ بک فیئر لگا ہوا ہے، لکھنؤ کے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں مولانا کی فلاں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں بک فیئر میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے قرآن ملے، جی میں اسی لیے آیا ہوں کہ مولانا کی کتابیں ملے۔ تو اس قسم سے جو واقعی میں ریڈرز رہتے ہیں وہ اپنی انٹلیکچول ضرورت کو پوری کرنے کے لیے صرف نیٹ پر ہی نہیں جاتے بلکہ ایسے بک فیئر میں بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے سیکرز رہتے ہیں جو بک فیئر میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا یہ تھا کہ مولانا کے انتقال کے بعد لوگ مولانا کے بارے میں زیادہ سن رہے ہیں اب، اور لوگوں کو جو ہے نا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بہت سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے نا سمجھ جی رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا اسرار صاحب، آج کا آخری سوال سیشن کا، آج مولانا وحید الدین خان صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، تو سی پی ایس الرسالہ مشن کے حوالے سے جو دنیا بھر میں جو لوگ دعوتی کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے آپ دونوں؟ جی، ویسے تو میں اس لائق نہیں ہوں کہ کوئی میسیج دوں، لیکن مولانا کی ایک بات میں یہاں پہ وہ بات میسیج کے طور پہ دینا چاہوں گا۔ جی مولانا سے میں 2001 میں ملا تھا، لیکن اس سے 1 سال پہلے میرے کچھ سینئر ساتھی مولانا سے ملنے کے لیے آئے تھے، جی تو وہ بھی دعویٰ ٹیم تھی، تو انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کچھ نصیحت کریں، اور وہ لوگ ریکارڈ کر کے لا کے مجھے سنائیں، جی کیونکہ میں مولانا کو پڑھنے والا تھا تو میں مولانا کی آواز کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تھی، تو ہمارے مدرسے میں ہی جو کلاس روم کو جاتے ہوئے وہ گارڈن میں
اشوکا ٹریز ہوتے ہیں، تو اس جی کے نیچے شیڈو رہتا ہے، تو اس پر چلتے ہوئے ہم آگے جاتے ہیں. جی تو اسی سائے میں ٹھہرا ہوتا تو ریکارڈ سنا میں. ہاں، تو مولانا نے ان لوگوں سے کہا دیکھیے دعوتی کام دعاؤں کے سائے میں چلتا ہے. جی یقیناً. تو ہمارا جو بھی دعوتی کام ہے وہ بس دعاؤں کے سائے میں چلتا ہے. جی تو دعا 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 ہی میسیج ہے. جزاک اللہ. جی مولانا اقبال صاحب. ماشاء اللہ مولانا نے بہت کچھ جو بھی لکھا ہے وہ سب سی پی ایس ٹیم کے لیے ایک دم ہر بات مولانا کی سنہری بات ہے. تو میں ایک ذہنی طور سے کیونکہ انٹلیکچوئلس کا طبقہ زیادہ سمجھنا اور پڑھنا چاہتا ہے، تو ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ مولانا نے خود لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو مشن کلچر اور اکیڈمک کلچر دونوں میں اس میں فرق کر کے چلنا چاہیے کہ مشن کیا چاہتا ہے، اکیڈمک کیا چاہتی ہے. تو ہم ایک مقصد پر لگے ہوئے ہیں، یہ مشن کا مقصد ہے، یعنی توحید کا پیغام پہنچانا، دعوت کے لیے کھڑا، یہ مشن ہے ایک. جی تو ہمارا ہر عمل مشن کے اورینٹڈ ہوگا، ہماری ہر بات مشن کی نسبت سے کی جائے گی. ہم کو کوئی جو ہے نا اکیڈمک یہ وہ ایسی ویسی باتوں سے ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مولانا کا سارا لٹریچر انسان فوکس ہے، یعنی فرد فوکس ہے. تو اپنے لیے معرفت، دوسروں کے لیے ابلاغ قرآن، یعنی ماس میں ہم جو کام کریں گے وہ قرآن پہنچائیں گے. جی اور اپنے لیے مولانا کی کتابیں جتنا ہو سکے پڑھیں گے، تاکہ ان کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کی شخصیت بنے گی. اس میں کیا آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا اضافہ ایمان کا کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مولانا سید اقبال عمری، مولانا خطیب اسرار عمری. آج آپ نے بہت اچھے سے سی پی ایس الرسالہ مشن اور مولانا وحید الدین خان صاحب کے تھاٹس کو واضح کیا. جزاک اللہ. اگر آپ دائی ہیں اور علماء ہیں اور آپ سی پی ایس الرسالہ علماء ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پوری ڈیٹیلز کانٹیکٹ کے ساتھ ضرور لکھیں at info@cpsglobal.org. I will repeat, info@cpsglobal.org. ہماری ٹیم آپ کو ضرور کانٹیکٹ کریں گی. تو آج کا سیشن ختم کرنے سے پہلے ایک اور بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جسے اناؤنس کرتے ہوئے مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے. جیسا کہ مولانا اسرار صاحب اور مولانا اقبال صاحب نے بھی بتایا کہ کس طرح مولانا کے لٹریچر کو تمل میں لایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے سی پی ایس ٹیم ممبرس ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا اینڈ ورلڈ میں وہی کام کر رہے ہیں کہ وہ مولانا کے لٹریچر کو دوسری زبانوں میں لے کے آ رہے ہیں. حال ہی میں تیلگو زبان میں مولانا کا کافی لٹریچر ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور آج ہم اسی کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ مولانا کی تقریباً 22 کتابیں اور 11 لیفلیٹس تیلگو زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، جس کو ہم سی پی ایس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر چکے ہیں. یہ کام آندھرا اور تلنگانہ سی پی ایس ٹیم نے کیا ہے انڈر دا سپرویژن آف مولانا فیاض الدین عمری صاحب. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب اس کو لانچ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے یہ لیفلیٹس اور پیمپلیٹس لانچ کرتے ہوئے. جیسے کہ ڈاکٹر رجت ملہوترا نے ابھی بتایا کہ ساؤتھ انڈیا میں جو لینگویجز ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. مولانا کی کتابیں، کتابچے، لیفلیٹس اس میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں. بہت ہی ضرورت تھی اس کی، چونکہ ساؤتھ انڈیا میں لوگ ظاہر ہے اپنی لینگویج ہی پڑھتے ہیں. تمل میں ابھی کام ہوا ہے جیسا بتایا اسرار صاحب نے اور مولانا اقبال عمری صاحب نے. تو یہ جو لیفلیٹس ہیں یہ کافی ہیں، تقریباً 22 لیفلیٹس ہیں اور 11 لیفلیٹس 11 لیفلیٹس ہیں اور 22 بکلیٹس ہیں، جو کہ مولانا کے کافی حد تک جو تھاٹس ہیں اس میں کور ہو جاتے ہیں. اور اس کو سراج الرحمان عمری صاحب نے
اس میں بہت بڑا حصہ لیا ہے، اور جو لوگ اس کے ٹرانسلیٹرز ہیں ان کے نام ہیں محمد عزیز الرحمن صاحب، غوث موریہ صاحب، محمد عاقل علی صاحب، محمد قاسم صاحب اور مشتاق احمد صاحب۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ وہاں پر مولانا کے تھاٹس پہنچائے جائیں، اور الحمدللہ یہ ایک کام بہت اچھا شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے بہت ہی فائدہ پہنچے گا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اس بکلیٹس اور لیفلیٹس کا جو لنک ہے وہ آج کے ٹاک کے کامنٹ سیکشن میں بھی پوسٹ کر دیا گیا ہے۔ تو آج کا سیشن ہم یہی ختم کرتے ہیں، ہم پھر لوٹیں گے۔ اچھا آئی ایم سوری، ایک اور لانچ ہے آج، اردو الرسالہ بائی منتھلی کو بھی میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کو بھی لانچ کریں۔ یہ الرسالہ کا اسپیشل ایشو ہے، خصوصی شمارہ شکر ایک عظیم عبادت۔ تو اس میں بہت ہی اچھے مضامین ہیں، میں ایسے ابھی سرسری طور پر دیکھ رہا تھا، چونکہ مولانا کا یہ بہت ہی محبوب ٹاپک ہے شکر، اور اس میں ایک مضمون جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ اس میں مضامین کس طرح کے ہیں۔ اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے شکر نہ کہ شکایت۔ اس میں 2 واقعات ہیں، بلکہ 3 ہیں، میں 2 لیتا ہوں۔ اس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ 5 ستمبر 2003 کو جمعہ کا دن تھا۔ میں نے نظام الدین کی کلا مسجد میں نماز ادا کی۔ امام صاحب نے خطبہ سے پہلے اپنی تقریر میں بتایا کہ 1947 میں یہ مسجد کچھ ہندوؤں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ ہم نے دوبارہ، چونکہ یہاں سے سب لوگ چلے گئے تھے، تو وہ جس کو بھی وہ آباد تھی نہیں مسجد، تو لوگ آ کے رہنے لگے اور گائے بھینس پالنے لگے۔ تو یہ قریب ہی ہے ہمارے یہاں سے، سینٹر سے بالکل پاس میں یہ مسجد ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے بالکل شروع سے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے بتایا کہ ہم نے دوبارہ قبضہ کر کے اس کو آباد کرنا چاہا تو پولیس کیس بن گیا اور عدالتی کارروائی کی نوبت آ گئی۔ عدالت کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا 15 اگست 1947 سے پہلے یہ عمارت ایک مسجد تھی اور وہ مسجد کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ تو ہندو جج نے 3 آدمیوں کی گواہی پر مسجد کے حق میں اپنا فیصلہ کر دیا۔ یہ تینوں دلی کے 3 ہندو تھے، ان میں سے ایک برہمن تھا، دوسرا بنیا تھا اور تیسرا ہریجن تھا۔ کلا مسجد تقریباً 800 سال پہلے تغلق دور میں بنائی گئی تھی۔ میں 1983 سے اس مسجد میں نماز پڑھتا رہا ہوں۔ پہلے یہ مسجد تقریباً کھنڈر کی حالت میں تھی، اب یہاں مسجد کی شاندار عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک علامت ہے جو بتاتی ہے کہ اس ملک میں ملت مسلمہ کا مستقبل دن بدن بہتر حالت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت ہی پازیٹیو باتیں اس میں مولانا نے لکھی ہیں۔ اور ایک اور واقعہ اس میں لکھا ہے جو کہ ہمارے گاؤں سے ہے، اعظم گڑھ سے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 40 سال پہلے، چونکہ یہ لکھا ہوگا بہت پہلے، اب تو 50-60 سال پہلے کی بات ہے یہ، تو مولانا لکھتے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ 40 سال پہلے میں یو پی میں اپنے آبائی گاؤں بڑھڑیا ضلع اعظم گڑھ میں رہتا تھا۔ میرے گھر کے قریب ایک مسجد تھی۔ یہ جو مسجد تھی یہ ہمارے گھر کا ہی حصہ تھا، لیکن سڑک پار کر کے تھی، وہ ہماری جگہ تھی، ابھی بھی وہ مسجد ہے بہت چھوٹی سی۔ میرے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، اس میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں مؤذن ہوتا تھا اور میں امام اور مقتدی، یعنی کوئی وہاں آتا نہیں تھا، صرف مولانا جا کے اذان دیتے تھے اور خود ہی تکبیر پڑھتے تھے اور خود ہی نماز پڑھاتے تھے، یعنی اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے۔ خاص طور پہ عشاء کی نماز مجھے اس طرح پڑھنا ہوتا تھا کہ میں لالٹین لے کر مسجد جاتا، جو گاؤں کے باہر کھیتوں کے کنارے واقع تھی۔ رات کے سنسان ماحول میں عشاء کی نماز پڑھنا بڑا عجیب تجربہ تھا۔ مجھے بھی مولانا لے جایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا، شاید 3-4 سال کا، تو بیٹھا دیتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے،
بعد میں جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو میری گردن پکڑ کے ایک دو سجدہ کرا دیتے تھے ایسے. تو اس طریقے سے شروعات ہوئی میری نماز کی. تو اس وقت وہاں میرے ساتھ کوئی اور نمازی نہیں ہوتا تھا. میں خود ہی اذان دیتا, خود ہی تکبیر کہہ کر جماعت کے طور پر نماز ادا کرتا اور پھر لالٹین لے کر واپس گھر آ جاتا. مگر اب 40 سال کے بعد مسجد سمیت یہ پوری جگہ نہایت بارونق ہو گئی ہے. اب وہاں مسجد سے متصل سڑک گزر رہی ہے, بجلی اور ٹیلی فون آ چکا ہے, مسجد کے بالکل سامنے ایک معیاری اسکول قائم ہو گیا ہے. اب یہاں رات دن چہل پہل رہتی ہے. اس قسم کے واقعات ہر جگہ پیش آ رہے ہیں. ان واقعات میں نہایت امید افزا پیغام چھپا ہوا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں تمام مسلمان, مذہبی اور غیر مذہبی, دونوں شکایت کی بولی بولتے ہیں. مجھے اپنے تجربے میں پوری مسلم دنیا میں کوئی شخص نہیں ملا جو شکایت سے خالی ہو اور حقیقی طور پر شکر کے جذبے سے سرشار ہو کر حمد کلچر یا مثبت سوچ, پازیٹیو سوچ میں جیتا ہو. تو یہ بہت ہی اہم شمارہ ہے. شکر ایک عظیم عبادت, اور اس میں مولانا نے اس طرح کے بہت سارے اچھے مضامین جو لکھے تھے وہ اکٹھا کیے ہیں ہم لوگوں نے. اور تو میں چاہوں گا کہ آپ سب اس کا مطالعہ کریں. بہت ہی عمدہ یہ خصوصی شمارہ ہے الرسالہ کا. جزاک اللہ. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سو آج کا سیشن ہم ختم کرتے ہیں. ہم پھر لوٹیں گے اگلے سنڈے 10:30 بجے.